नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ उसके ऊपर बात करेंगे कि आज सुबह इसी सिलसिले में चौधरी शुजात की जानिब से एक बयान जारी किया गया। अभी तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। काफ लीग ने यह फैसला क्यों किया होगा? काफ लीग की ऐसी क्या मजबूरियां होंगी कि उन्होंने ये फैसला किया होगा? तरीन ग्रुप है ना, तरीन ग्रुप, ये इमरान खान साहब से अब नफरत करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। आज दिन भर क्या होने जा रहा है, अब तक क्या हो चुका है, आज के दिन में क्या कुछ हो चुका है, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। आज सुबह से जो है वो मुख्तलिफ सियासी राब्ते जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में उस सिलसिले में मैं अभी आपको खबर देता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले जो बात करते हैं वो कल रात को जो डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले जब पता लगा कि तारिक बशीर चीमा जो हैं उन्होंने अपने ओहदे से, जो उनकी वजारत थी उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वजारत हाउसिंग से। तो साथ ही साथ उन्होंने आके टॉक शोज़ के अंदर कहा भी कि जी मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट करूँगा। अब काफ लीग जो है ऑलरेडी पहले अपना ऐलान कर चुकी है कि जी वो हुकूमत के साथ रहेगी और परवेज़ इलाही जो हैं वो अगले सीएम होंगे। इसकी वजह से अपोजिशन पूरी तरह शॉक में चली गई कि ये हुआ क्या है, हमारे तो सारे मामला जो हैं बिल्कुल ठीक चल रहे थे, आखिर ये तब्दीली क्यों आई। बल्कि मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता हूँ कि जब एक्चुअली परवेज़ इलाही जब जा रहे थे बनी गाला की तरफ, तो उस मौके के ऊपर एक बड़े मशहूर टेलीविज़न चैनल के ऊपर बड़े ही सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उन्होंने बैठ के यहाँ तक कहा कि जी देखिए परवेज़ इलाही कितने वज़ादार हैं, कितने ज़बरदस्त इंसान हैं, सियासी तौर पे कितने मैच्योर हैं कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं और ये करने के लिए वो इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं उनसे आखिरी मुलाकात करने के लिए। तो ये होती है वज़ादारी और बड़ा ज़बरदस्त मतलब कमाल हो रहा है। और फिर हुआ क्या कि आपके सामने ही है कि परवेज़ इलाही साहब को एक्चुअली सीएम शिप ऑफर हो चुकी भी थी, वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे थे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि प्रिडिक्शंस मत किया करें, मत कहा करें कि जनाब ये आप देखिएगा ये बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है और ये हुकूमत गई तो वो गई। मैंने इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए ये जो नंबर गेम आपको सब लोग बताते हैं ना कि जी बस ये इतने हो गए तो उतने हो गए, ये कुछ भी चेंज हो सकता है। मैं आज भी आपको ये बात बता रहा हूँ दोनों साइड से। अगर हुकूमत ये कह रही है ना कि जनाब ये काफ लीग आ गई हमारे पास और जनाब हमारे नंबर पूरे हैं, आप इस पर भी यकीन मत करें। और अगर अपोजिशन ये आपसे कह रही है ना कि जी हमने पीटीआई के 50 बंदे तोड़ लिए हैं और जनाब ये हुकूमत तो गई, आप इस पर भी यकीन मत करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे काउंट सिर्फ उसी दिन करेगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी। फैसला उस दिन होगा, उससे पहले सारे बयानों को यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें। उसमें कई तज्ज़ियाकार ऑब्वियसली एक एजेंडे पे भी चल रहे हैं, जो इमरान खान साहब की चंद लोग हुकूमत गिराने के लिए और चंद लोग हुकूमत बचाने के लिए साथ ही साथ उस एजेंडे को टो कर रहे हैं। खुदा के लिए इनकी बातें सुनना बंद करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लोग डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के ना मास्टर हैं, ये सब के सब लोग। अच्छा, अब दूसरी बात जो हम काफ लीग के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई जी काफ लीग के अंदर स्प्लिट हो गया और चौधरी शुजात जो है वो बड़े नाराज़ हैं और चौधरी शुजात के जो साहबजादे हैं वो और उनके जो भतीजे हैं जो चौधरी वजाद हुसैन के साहबजादे हैं, ये दोनों एमएनएज़ हैं। तो ये दोनों हो सकता है कि काफ लीग में परवेज़ इलाही साहब के साथ वोट ना करें या मुन्नस इलाही के साथ वोट ना करें और काफ लीग का वोट जो है हो सकता है स्प्लिट हो जाए, मतलब इस तरह की बातें शुरू हो गई। अच्छा, मेरे ज़हन में ये बात है और मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ होती हैं ना, जो सियासी घराने होते हैं, घराने, फैमिलीज़, इनके अंदर सबसे बड़ी इनके लिए जो प्रॉब्लम होती है ना वो तब होती है जब इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जब एक साइड एक जगह जा रही हो तो एक दूसरी साइड एक जगह जा रही हो, बाप कहीं जा रहा हो, बेटा कहीं जा रहा हो, या एक भाई कहीं जा रहा हो, दूसरा भाई कहीं जा रहा हो, ये इस चीज़ को हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। मैं इसीलिए बार बार ये शेख रशीद पीटीआई के लोग अक्सर जब बात करते हैं ना जी नून में से शीन निकल आनी है, नून में से शीन निकल आनी है, वो हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जो लॉन्ग मार्च किया, दोनों ने हाथ पकड़ के इकट्ठे एक ही जगह पे खड़े होकर किया। उन्होंने इस पूरी थ्योरी के तीए पांचे करके रख दिए उन्होंने। मतलब इसके बाद तो शेख साहब को आइंदा कोई तज्जिया नहीं देना चाहिए, जो 3 साल से एक ही बात करते आए थे, उसके बाद कोई रह नहीं कोई बात। मैं इस वक्त इस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ उनका वो लॉन्ग मार्च कितना सक्सेसफुल था या शो कैसा था, मैं अभी उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन ये जो बात थी कि इसको तो उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब आज जरा मैं दोबारा चौधरी के ऊपर बात करें, क्योंकि बात इधर से उधर की निकल जाती है। मैं ये मानता हूं कि उनके जो भी इख्तलाफ होंगे, वो कोई भी बात होगी, वो जाएंगे इकट्ठे ही, वो एक ही साइड लेंगे
یہ بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے. مشکل لگتا ہے کہ جناب بات اس حد تک خراب ہو جائے کہ گھرانے کے اندر, سیاسی خاندان کے اندر جو ہے وہ ایک سپلٹ آ جائے. ہاں البتہ ایک دھچکا ہے کہ آپ کے خاندان کے علاوہ وہ جو ایک اکلوتا ایم این اے آپ کے پاس تھا طارق بشیر چیمہ, وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل گیا. مطلب انہوں نے کھلم کھلا انہوں نے اناؤنس کر دیا. وہ اور بات ہے کہ مونس الائی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو منا لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, ہم ان کو واپس لے آئیں گے. البتہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج صبح اسی سلسلے میں چودھری شجاعت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا. مونس الائی نے اس کو ایکچولی ٹویٹ کیا اس پورے بیان کو. اس کے اندر انہوں نے جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی میں وضاحت پر یقین نہیں رکھتا, لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے. نوجوانوں کی تعداد موجودہ اسمبلی میں سابقہ اسمبلیوں سے زیادہ ہے. ان پر الزام لگانا اور شک کرنا غلط بات ہے. پیسے کے لین دین کے لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, خاص کر پڑھے لکھے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنا اور حقائق کو جوڑ توڑ کر پیش کرنا یا کروانا نہایت نامناسب بات ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے خاندان میں اختلافات ہیں. ایسی بے بنیاد خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ہمارا خاندان پچھلے 50 سالوں سے پنجاب میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام اضلاع میں پھیلا ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہے, لیکن فیصلے میری رضامندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اختلافات کا غلط پروپیگنڈا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, انہیں بڑی مایوسی ہوگی جب وہ دیکھیں اور دکھائے جائیں گے وہ غلط کہہ رہے ہیں یا کہلائے جا رہے ہیں. کسی ایشو پر رائے کو فیصلہ سمجھ کے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. تو بیسکلی وہ انہوں نے بات وہی ہے کہ جی چودھری شجاعت کی جانب سے یہ بیان آیا کہ جی جو فیصلے بھی ہو رہے ہیں وہ میری مرضی سے ہو رہے ہیں, اور اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلافات ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اگر ہوں گے بھی, اگر کوئی اختلافات ہیں بھی تو وہ بند کمرے کے اندر ہی رہیں. ایسا نہیں ہے, میں بھی تھوڑے پہلے مریم نواز اور ان کی بات کر رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان اختلافات نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہوتے ہیں, لیکن حتی الامکان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بند کمرے میں رکھیں. مطلب دیر ہیو بین ٹائمز کہ چاچا بھتیجی آپس میں بات بھی نہیں کر رہے تھے, ایک دوسرے سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں کرتے تھے. بٹ دین دیر آر ٹائمز جہاں پہ آپ نے, مطلب کل رات کو ہی آپ دیکھ لیں کہ جب ان کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا ہے تو اس کے بعد جو اسٹیج تھا, اسٹیج کے اوپر مریم نواز نے خود بیٹھ کے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ جی اور اب میں ملک کے اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ میں دعوت دیتی ہوں. تو مطلب اس سے بڑھ کے مطلب کئی لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف, میں کئی تجزیہ کاروں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جی وہ شہباز شریف کو تو وزیر اعظم مریم نواز نہیں دیکھنا چاہتی, نواز شریف نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے بیٹھ کے خود منہ سے اناؤنس کر دیا کہ جی میں ملک کے اگلے وزیر اعظم کو جو ہے میں دعوت دیتی ہوں. تو مائی پوائنٹ از کہ ہاں اب کیا ہو رہا ہے, ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جی آصف علی زرداری جو ہے وہ چودھری شجاعت سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ مطلب عمران خان کی سپورٹ نہ کریں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اوبویسلی یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس ساری گیم کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب اس بات کو 24 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں, ابھی تک عثمان بزدار کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے, اور یہ استعفیٰ گورنر پنجاب نے ایکسیپٹ کرنا ہے. گورنر پنجاب اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. کہیں اس کی وجہ, میں اوبیسلی میں یہ خبر نہیں دے رہا, میں صرف اپنا ایک اپریہنشن آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں ادھر عثمان بزدار سے استعفیٰ دلوا دوں, وہاں سے کاف لیگ جو ہے پلٹا مار لے ہمارے ساتھ کمٹ کر کے بھی, یا ان کے درمیان سپلٹ ہو جائے. کیونکہ وہ جو ایم کر رہے ہیں, جو عمران خان صاحب نے ایم کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے یہ 5 ووٹ ہیں, یہ 5 کے 5 ووٹ جو ہے نا وہ ہمارے حق میں ہونے چاہیے. اب اس میں سے ایک تو آلریڈی چلا گیا, طارق بشیر چیمہ تو چلے گئے, کیا ان کو واپس منایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ سوالیہ نشان ہے. باقی پیچھے رہ جاتے ہیں 4. تو ڈیل کیا 5 کی ہوئی تھی یا 4 کی ہوئی تھی, یہاں پہ ایک ووٹ اس وقت جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ کل رات دیر تک جو ہے وہ حکومت کے ان کے ساتھ آپس میں نیگوسیشنز ہوتی رہیں. اب سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے, ایم کیو ایم نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جی آپ ایک تو ہمارے لوگوں کو چھوڑیں جو گرفتار ہوئے ہیں, اور ہمارے جو دفتر بند ہے آپ ان کو وہ کھلوائیں. اب پرابلم اس ڈیمانڈ کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے دائرہ کار میں نہیں آتی. فرینکلی اسپیکنگ یہ عمران خان صاحب کے پے اسکیل سے اوپر ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر سکیں. یہ فیصلے وہاں سے ہونے ہیں جہاں پہ کام نیوٹرل ہو چکا ہوا ہے, اب ایم کیو ایم کو یہ جو ایڈوانٹیج ہے یہ کس طرح ملے گا, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ایم کیو ایم ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے, تو اس لیے ابھی بھی مطلب کچھ کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا کہ ایم کیو ایم اپنا پلڑا کس طرف ڈالے گی. یہاں پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک وزارت ہے. ویسے ایم کیو ایم کے 2 لوگ وزیر ہیں, لیکن وزارت ایک ہے ان کے پاس. اب آپ حیران ہوں گے کس طرح. فروغ نسیم کی جو وزارت ہے نا, وزارت قانون, وہ اس کو اپنی وزارت نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فروغ نسیم اور پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل سیٹ اپ ہے آپس میں.
ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور بائی دا وے فاروق نسیم صاحب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے بالکل خاموش ہوئے ہیں, بلکہ جو پریزیڈینشیل ریفرنس جو سپریم کورٹ میں اس وقت سنا جا رہا ہے اس کے اندر بھی فاروق نسیم آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. تو اس وقت جو ٹیکنیکلی سپیکنگ صرف ایک وزارت امین الحق صاحب کی ان کے پاس ہے. تو ایم کیو ایم کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو وزارت پورٹ اینڈ شپنگ بھی دیں گے, آپ کو گورنر سندھ بھی دیں گے, آپ اپنا پلہ ادھر لے آئیں. پرابلم آتی ہے کہ ایم کیو ایم نے آگے اگلا جو الیکشن لڑنا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو ٹاکرا پڑنا ہے نا ایکچولی کراچی اور حیدرآباد میں, وہ ٹاکرا ہمارا پڑنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑنا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اتحاد کر کے اگر ہم بیٹھے ہوں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ ہماری سٹینڈنگ کیا ہو جائے گی؟ ہمیں اگر کوئی سٹینڈ لینا ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف جا کے لینا ہے. تو یہ ابھی بہرحال وہ انڈر ڈسکشن ہے, ہمیں کسی قسم کی کوئی پریڈکشنز نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. دوبارہ آخری دن تک بھائی انتظار کرنا ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پتہ نہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک دوبارہ کمنگ بیک ٹو پنجاب, ایک خبر جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ جناب کاف لیگ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہوگا, کاف لیگ کی ایسی کیا مجبوریاں ہوں گی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. اب اس سلسلے میں مختلف تھیوریز ہیں جو گردش کر رہی ہیں, اینڈ اوبیسلی آئی مسٹ ٹیل یو کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام تھیوریز ٹھیک ہوں, لیکن چند تھیوریز ہیں جو میری چند اپنی سورسز سے بات ہوئی ہے جو وہ ڈسکس کریں کہ جی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کاف لیگ کے فیصلہ کرنے کی. ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ منہ صلاحی جو ہیں وہ ان کی مختلف کانٹروورسیز میں ان کا نام ہے. چودھری فیملیز کے حوالے سے مثال کے طور پہ شوگر کمیشن رپورٹ ہو گئی, پڈورا لیکس ہو گئیں, ان سارے معاملات ایسے معاملات ہیں جس کے اندر منہ صلاحی کا نام سامنے آتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اس چیز کو بھانپا اور انہوں نے سمجھا کہ بھئی اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اگر سی ایم شپ بھی مل رہی ہے, اور اس ساری چیز کے اندر میں ایک اور جو سب سے میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دو جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ پنجاب کے اندر اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو دونوں جماعتوں میں سب سے فریکچرڈ جو جماعت ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی ہے, مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ہیڈ لیس چکن کی طرح گھوم رہی ہے. علیم خان کا وہ کردار پی ٹی آئی میں نہیں ہے, جہانگیر ترین الگ ہو چکے ہیں, بالکل پنجاب میں ان کا کوئی والی وارث فی الحال نہیں ہے. والی وارث کس کو بنایا ہوا ہے؟ شفقت محمود کو انہوں نے بنایا ہوا ہے, یا شاہ محمود قریشی ہیں. شاہ محمود قریشی از ورسٹ وین اٹ کمز ٹو نیٹ ورکنگ, ان کے نیٹ ورکنگ ان سے ہوتی نہیں ہے. مطلب یہ مشہور بات ہے, آپ ملتان کے اندر بھی جا کے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے دھڑے دھڑے کوئی اتنے کوئی تگڑے نہیں ہیں, ان کو لوگوں کے ساتھ اپنی نیٹ ورکنگ نہیں آتی جو جہانگیر ترین کو آتی تھی. تو پی ٹی آئی اس وقت فریکچرڈ ہے بالکل. عثمان بزدار نے اتنا پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. پرویز الہی صاحب کو جو چیز نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ مجھے ایک انٹری مل رہی ہے بنی بنائی پارٹی جس کو میں آ کے ٹیک اوور کر سکتا ہوں, جس میں بہت بڑے دھڑے کو میں اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہوں اور لوگ جو ہے میرے پاس آنا پریفر کریں گے. ایک تو ان کو اپنی پارٹی کا ایک ریوائول بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں. نون لیگ کے ساتھ اگر یہ جاتے تو نون لیگ کے ساتھ جانے کا ایشو یہ تھا کہ ایک تو وہاں پہ آلریڈی مطلب پرویز الہی کو وہ مقام نہیں ملنا تھا جو شاید یہاں پہ مل سکتا ہے, ایک بات, کیونکہ وہاں پہ آلریڈی اوبیسلی حمزہ شہباز وہاں پہ ہیں, شہباز شریف خود وہاں پہ پنجاب سے تھا, وہ پارٹی پوری پنجاب کی ہے تو ان کو وہ جگہ نہیں مل سکتی تھی. پی ٹی آئی میں ان کو وہ جگہ پھر بھی مل سکتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ 10 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ 185 ممبران کی پارٹی کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کا چیف منسٹر بن جائیں, اس سے زیادہ وارے نیارے اور آپ کو کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے بعد منسٹریاں جو بھی آپ کو بانٹنی ہے آپ وہ بھی بانٹ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ساری ایکویژن میں جو عزت احترام جو اس وقت پی ٹی آئی ان کو دینے کے لیے تیار, کیونکہ عمران خان صاحب فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت کہ میں اپنی کرسی کسی طرح بچاؤں. مطلب یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کہ عثمان بزدار سے استعفیٰ لینا عمران خان صاحب کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ یہ فیصلہ تھا کہ اور یہ اس کے بعد یہ کرسی کسی اور کو دے دینا, اپنی پارٹی سے بھی جو نہیں ہے, جس میں پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے وہ بڑا اس طرح کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. مطلب اس سے بہتر تھا کہ آپ لات مار دیتے اس کرسی کو جو آپ کو بلیک میل ہونا پڑ رہا ہے, آپ کو ان جگہوں پہ جانا پڑ رہا ہے. اچھا, اس ساری چیز کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو میں چند خبریں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جی اون چودھری کا رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے 2 دفعہ, 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کاف لیگ نے ان سے رابطہ کیا ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے میں اس بات کو کلیئر کر دوں, پلیز ان خبروں کی طرف مت جائیے گا, میں اب آپ کو اندر کی خبر بتا دیتا ہوں. اچھا, میں بلکہ یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھیں, یہ بھی یہ فرما رہے تھے جی جہانگیر ترین گروپ کے معاملات حل ہو جائیں گے, عمران خان صاحب کے لیے خوشیاں. میں تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں بھی کلیئر کر دوں. منہ صلاحی کا اون چودھری سے تقریباً روز کی بنیاد پہ رابطہ ہوتا ہے,
یہ ذرا کلیئر کر لیں اس بات کو. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا نا, اور جی رابطہ ہو گیا فلاں ہو گیا. روز ہوتا ہے, روز فون پہ رابطہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ جو ترین گروپ ہے نا, ترین گروپ, یہ عمران خان صاحب سے اب نفرت کرتا ہے. میں ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, نفرت کرتا ہے. میں ان کے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں, میں پورے گروپ کی بات نہیں کر رہا, لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. وہ نفرت کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں ان کا جھکاؤ چودھریوں کی طرف ہو سکتا ہے, پرویز الہی کی طرف ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے, لیکن وہ عمران خان صاحب سے نفرت کرتا ہے. وہ چودھریوں کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے عمران خان کو فائدہ پہنچا دیں گے, لیکن عمران خان کو فائدہ پہنچا کے چودھریوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. یہ اس چیز کو کلیئر رکھیے گا, کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان نے کم از کم اگلی دفعہ ہمیں ٹکٹ نہیں دینا ہے پی ٹی آئی کے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ چودھریوں کے لیے کر سکتے ہیں, عمران خان کے لیے نہیں کریں گے. اس بات کو ذرا کلیئر کر لیں. اور جہاں تک علیم خان گروپ کا تعلق ہے, وہ میں کل کی ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں, وہ چودھریوں کے خلاف ہے, وہ چودھریوں کے بہت اگینسٹ ہے. تو علیم خان کی بھی آٹومیٹکلی راتوں رات ایک امپورٹنس جو ہے وہ بن گئی ہے کہ اگر نون لیگ نے ان کو ایکچولی اپنا کینڈیڈیٹ بنوا دیا کہ جی آپ سی ایم کے سلاٹ کے لیے کھڑے ہوں, تو یہ کچھ حد تک بہت بڑا نہیں لیکن کچھ حد تک ڈینٹ پی ٹی آئی کے لوگوں میں مار سکتے ہیں, کچھ حد تک. تو گیم از ویری انٹرسٹنگ. پرویز الہی صاحب کے لیے سی ایم بننا کوئی آسان نہیں ہوگا, یہ مشکل کام ہوگا. ان کو بہت لابینگ کرنی پڑے گی, اور یہ وہ لابینگ ہوگی جو 2018 میں جب یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے تھے اس مدد کے بغیر لابینگ کرنی پڑے گی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.